अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम जो बड़ी सुर्खियां बनी उन पर नज़र डालेंगे और जो अहम मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, उस पर नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि कौमी जो मामलात हैं, सूरत हाल है वो क्या है और बैनुल अक़वामी किस तरह की बड़ी ख़बरें बनी हैं, उस पर हमारी नज़र होगी। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे तेलंगाना में बारिश और 4 अजला में जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया, इस पर नज़र डालेंगे। शहर हैदराबाद में किस तरह की चौकसी अख्तियार की गई है, यानी मौसम की सूरत हाल का जायज़ा हम इब्तिदा में लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मुंबई ट्रेन धमाका मामले में जिस तरह से हाई कोर्ट की जानिब से 12 मुलजिमीन को बरी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अपील की गई। इस फैसले को चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर तो रोक नहीं लगाई, रिहा वो रहेंगे, लेकिन मुकदमे की समाअत होगी, यानी इनको बरात नहीं दी गई है, इनको बरी नहीं किया गया। तो इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े चुपते हुए सवाल किए हैं। उन सवालात के हवाले से भी हम कुछ ही वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो सुनेंगे। उन्होंने अजमेर धमाके की बात की, उन्होंने मक्का मस्जिद धमाके की बात की, उन्होंने मालेगांव धमाके की बात की। उन्होंने कहा कि क्या इन मामलात में भी यानी सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी, जबकि मक्का मस्जिद धमाका मामले में क्या हुआ और मालेगांव में क्या हो रहा है, अजमेर के हवाले से क्या हुआ, वो हमारी नज़रों के सामने है। तो बहरहाल दोहरा रुख हुकूमत का हमको इसमें नज़र आता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की, जहां बिहार के SIR मामले पर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा किया गया, जिसके नतीजे में दोनों ही ऐवान कल तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। तो किस तरह से हुकूमत का क्या इसमें मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इस पर हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी ख़बर की अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया का दौरा जिस तरह से उन्होंने किया, और इस दौरे के दौरान बरतानिया और भारत के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। अब इसमें सवाल ये है कि बहरहाल जो अंग्रेज़ हैं उनको तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, लेकिन हमको इसमें क्या मिलेगा, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे उस कत्लगाह की, उस कत्ल आम की, जिसकी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और बस देख रही है। यहाँ पर नित नए अंदाज में फ़लस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है और 57 मुस्लिम ममालिक बड़ी ही बेगैरती के साथ, और 57 मुस्लिम ममालिक के अलावा दुनिया भर में जहाँ कहीं असर और रसूख रखने वाले हैं, इख्तिदार रखने वाले हैं, हुकूमतों पर फाइज हुक्मरान हैं, बेगैरती के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और गाज़ा के मासूम बच्चे एक एक दाने को तरस रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं। भूखमरी की वजह से 113 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर इजराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा रहा है, बम बरसा रहा है और उन्हें यानी निशाना बना रहा है। यहाँ तक कि जो भूख और प्यास के आलम में इमदाद लेने के लिए इमदाद रसां इदारों की तरफ वो जा रहे हैं या फिर क़तारों में ठहरे हुए हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और दुनिया भर में जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस मैं कहूँगा जिनसे सबसे पहला गिला उन्हीं से किया जाता है, वो अपनी अय्याशी में जो है मसरूफ़ हैं, रोज़ दावतें जो है उड़ा रहे हैं, जिनको ये ख्याल तक नहीं है कि इस वक्त गाज़ा में एक एक दाने को फ़लस्तीनी तरस रहे हैं और भूखों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये है मुस्लिम दुनिया का हाल। इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बहरहाल बात क्या करेंगे, जायज़ा लेंगे कि क्या चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। माई साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाक़ों में मौसम तब्दील है। और इसके साथ साथ तेलंगाना से हम आगाज़ करेंगे। तेलंगाना में जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम भी काफ़ी जो है सरगर्म है, बारिशें हो रही हैं, क्या सिचुएशन है, क्या महकमा मौसमियात का कहना है भाई साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सारे मुल्क में जी हाँ, मौसम बहुत एक्टिव है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र वो भी बहुत मुतासिर है। लेकिन आपने बात कही तेलंगाना से मुतालिक, तेलंगाना बल्कि साउथ कर्नाटका और आंध्रा में भी ये सूरत हाल है।
اب تلنگانہ میں 33 اضلاع ہیں. 33 اضلاع میں شمالی علاقے میں تقریباً 10 اضلاع ہیں. ان میں بھیانک طریقے سے، جیسا آپ نے ریڈ الرٹ کی بات کی ہے، وہ بھی کل رات بھر بھی بارش ہوئی، آج دن میں بھی بارش ہوتی رہی. اور یہاں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ذخائر آب ہیں یہاں، چونکہ یہاں کوئی کینالس وغیرہ نہیں ہیں ان علاقوں میں جو ساؤتھ میں ہیں. جی ریزروائرس ہیں لیکن کینال سسٹم نہیں ہے ادھر. تو یہاں کافی جو ہے حد تک ہے. اور یہاں بڑے خوبصورت، جیسا عادل آباد، آصف آباد وغیرہ بڑے خوبصورت، اور ورنگل میں خوبصورت آبشار ہیں. اور یہ پہاڑی علاقے سے جو آپ نے ابھی ذکر کیا، تو یہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بڑا اچھا منظر پیش کرتا ہے. اور اسی میں کچھ لوگ ہلاک، مطلب اپنی جان بھی گنوا رہے ہیں دیکھنے جانے کے لیے، تو اب اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. دوسری طرف وسطی علاقوں میں دیکھیے کریم نگر، جنگاؤں، یدادری، نلگنڈا، سریا پیٹ، ان اضلاع میں بھی کافی بارش ہو رہی ہے. اور یہاں جو ہے اورنج الرٹ جاری کیا. ہاں، اورنج الرٹ یہاں جاری کیا. اب رہی بات حیدرآباد کی، حیدرآباد میں کل رات بھر بارش کا سلسلہ ہلکا سے ہی لیکن جاری رہا، رکی نہیں بارش. صبح میں کچھ قدرے کم ہوئی، لیکن اس کے بعد سے دن بھر بھی وہ بوندا باندی رہی. تھوڑا موسم کھلا تو نہیں لیکن بس بارش چلتی رہی. البتہ یہ بتایا رہا ہے کہ کل بھی مسئلہ ابرآلود رہے گا. البتہ شاید تھوڑے وقت کے لیے کھلا رہے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی راحت ہے شہر کے لیے تھوڑی سی. لیکن ایک بات میں دیکھا اس میں کہ جو بچے اسکول کو جاتے ہیں، صبح میں 9 بجے بھی دیکھ رہا تھا میں، شام میں 4 بجے جب بچے چھوٹتے ہیں، جی جی تو ان کی سیفٹی کا بڑا پرابلم دیکھ رہا تھا. چھوٹے بچے ہیں اور وہ بارش میں بھیگتے جا رہے ہیں. اور ان کے لیے ان کو جو لینے والے ہیں اسکوٹر پہ ہو گیا ہے، خیر ٹھیک ہے جو آٹو میں جو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے تو پیدل یا پھر اپنے اسکوٹر پہ اپنے کسی ماں باپ گھر والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا جو ہے دکھا کہ وہ کافی بھیگ رہے تھے. اس کے لیے موسمی طور پر دیکھیے جو اقدامات کرنی ہے صحت کے لیے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے 1-2 ہفتے پہلے ایک وارننگ دی گئی تھی کہ ملیریا، چکن گنیا اور دیگر نوعیت کے جو ہے بیماریوں کا وجود ہو سکتا ہے، مچھروں سے افزائش جو ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اس پر جو ہے کافی قابو پانے کی ضرورت ہے. اور خاص کر جو اس سے پہلے جو سسٹم تھا بستی دواخانوں کا، اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کیا ہوا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں لیکن پالیسیاں بھی بدل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موسم کی جو پیش خاصی کی گئی ہے تلنگانہ میں، خاص کر 27 اس مہینے کی 27 تاریخ تک ایسے ہی صورتحال رہے گی. البتہ شہر میں شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفے کے لیے دن میں ہو یا رات میں ہو کھلا موسم رہے گا، لیکن یہاں بھی بوندا باندی اور مسلسل بارش کی بھی پیش خیاسی کی گئی ہے. اور یہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے جو ایئر ڈپریشن کی وجہ سے بتایا جاتا ہے. جی ایکچولی مانسون کا جو عمل بھی ہوتا ہے وہ بھی ایئر ڈپریشن کے تابع ہوتا ہے. جی تو لیکن بعض وقت یہ ڈپریشن خاص کر سمندر سے جو اٹھنے والی ہوا ہوتی ہے وہ کہیں بہت ہلاکت والی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں اس کے اندر. تیز ہواؤں سے یہ ہوتا ہے کہ جو بوسیدہ گھر ہوتے ہیں وہ چلے آتے ہیں. اور بوندا باندی سے بھی جو ہے جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں وہ پانی جذب ہو کے وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ تیز ہواؤں سے برقی کے کھمبے، برقی کے ٹرانسفارمرز اور جھاڑوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ابھی بارش کے وقت میں دیکھ رہا تھا، جب بارش کے وقت کچھ لوگ ایک جھاڑ کے سائے میں ٹھہرے ہوئے. تو دیکھیے منع ٹھیک ہے، آپ بھیگ کے کہیں ایک شیلٹر میں چلے جائیں. جی یہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو تیز ہوائیں، اور کہیں یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بے شمار درخت جو ہے کاروں کے پر، ٹو ویلر کے اوپر گر گئے. کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ماضی میں ہم نے دیکھی. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی بارش ہو تو آپ جہاں تک ہو سکے سیف مقام پر جہاں شیلٹر ہے وہاں ٹھہر جائیں. درخت کے سامنے دکھتا ہے کہ درخت میں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن زیادہ پانی ہو تو درخت بھی برداشت نہیں کرتا، وہ پانی چھوڑتا رہتا پھر. تو یہ احتیاط کریں. تو خیر موسم حیدرآباد میں تو فی الوقت تو ٹھیک ہے، لیکن اضلاع میں شدید بارش ہو رہی ہے. بھائی صاحب، آپ نے جس طرح سے اسکولس کا ذکر کیا، تو کیا ابھی بعض اسکولس کو آج جو ہے چھٹی فوری طور پر مطلب میسج دے دیا گیا تھا، لیکن کیا اگر موسم میں شدت آتی ہے تو بچوں کے لیے احتیاطی اقدامات کے تحت یہ اعلان ہونا چاہیے؟ دیکھیے چیف منسٹر جو دہلی میں ہیں انہوں نے ضلع انتظامیہ کو اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن آپ نے جو کہا کہ میسج دیا گیا تھا، دیکھیے آج کل کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہوتا ہے. جی اب ایسے وقت یہ ہیں جب بچے گھروں سے نکل کے نکل بھی گئے، بالکل جی ہاں نکل گئے اسکول میں پہنچنے کے بعد معلوم ہو رہا کہ اسکول کو ہالیڈے ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں
تھوڑا تو پہلے کر لیں. بہت پہلے کرنا، ایک کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تو کرنی چاہیے. جی ہاں. ایسا نہیں دیکھا گیا کیونکہ کئی بچوں کو پھر وہی بھیگتے ہوئے دیکھا، بھیگتے ہوئے گھر کو واپس ہو رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، بعض بچے شوق بھی کرتے ہیں ارے بھیگنے کا ہے بول رہے ہیں، مگر دیکھیے وہ شوق ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. یقیناً اس جانب جو ہے توجہ کی ضرورت ہے. بھائی صاحب اب اس کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ممبئی ٹرین دھماکہ معاملے میں جس طرح سے ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد پھر معاملے کو جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور اپیل دائر کی گئی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا بہرحال سپریم کورٹ میں مقدمہ چلے گا، یعنی ان کی ابھی مکمل طور پر برات نہیں ہوئی ہے ان کو، لیکن ہاں رہائی جو ان کی ہے اس کو جو ہے اس پر روک نہیں لگائی گئی. تو میں چاہوں گا کہ پہلے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے اجمیر بلاسٹ اور مکہ مسجد بلاسٹ، مالیگاؤں بلاسٹ کا جو ہے ذکر کیا کہا انہوں نے، آپ سماعت کریں، اس کے بعد پھر میں ماجد صاحب سے ضرور اس حوالے سے جانوں گا. جی. کورٹ نے اس ججمنٹ کے اوپر سٹے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو جیل سے نکل گئے تھے جو ایکیوز 18 سال کے بعد، ان کو دوبارہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا. میں کیندر سرکار سے اور مہاراشٹر سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ اپیل کیوں ڈال رہے بھائی، جب وہ لوگ لیگلی انوسنٹ نہیں بلکہ کمپلیٹلی انوسنٹ ہیں، رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہم بی جے پی سے اور کیندر سرکار سے پوچھنا چاہ رہے کہ کل اگر مالیگاؤں بلاسٹ میں، اور مہاراشٹر سرکار سے مالیگاؤں بلاسٹ میں اگر کل وہ بھی ریزرو فار ججمنٹ ہے، مثال کے طور پر مان لیا جائے جو نہیں ہونا چاہیے، اگر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ ایکیوزڈ ایکوٹ ہو گئے تو اپیل کریں گے آپ. دوسری بات یہ کہ مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوا تھا 2008 میں، اس میں 8-10 لوگوں کی موت ہوئی، اپیل ہی نہیں کی اس میں. کیوں نہیں کی اپیل؟ آپ ہی کی سرکار تھی نا، بی جے پی سے آپ نے اپیل نہیں کی. تیسرا اجمیر بلاسٹ کا آپ اپیل نہیں کرتے. تو یہ جو پالیسی ہے ٹیررزم کو روکنا چاہیے، ٹیررزم کو ختم کرنا چاہیے، مگر اگر سرکار ایکیوز کا ریلیجن دیکھ کر اگر اپیل کرے گی تو پھر یہ ٹیررزم سے فائٹ تو کمپرومائز ہے آپ کی، یہ ہم بولنا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال آپ نے سنا، اور ماجد صاحب سے بھی میرا یہی سوال ہے، جو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جو سوال ریز کیے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب کہ کہیں پر کچھ موقف، کہیں پر کچھ موقف، کسی کے ساتھ کچھ موقف، کسی کے ساتھ کچھ موقف، کوئی معاملے کو تو بندی کر دیا جاتا ہے. دیکھیے آپ کس ہندوستان میں رہ رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں. جی. آپ اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں جہاں قانون کے 2 معیارات ہیں، ایک طبقے کے لیے ایک معیار، دوسرے طبقے کے لیے ایک معیار. اب یو پی میں کیا ہو رہا ہے، آپ مسجد کے باہر ایک صف کریں، سنبل میں کیا ہوا، شوٹ کر دیا گیا لوگوں کو، اور یہاں پاؤں دبائے جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں، فلاں ہوتی ہے، پھر دکانوں پہ تحدیدات ہو جاتی ہیں. تو یہ معیار ہے. تو اب اس رہی بات دہشت گردی کے واقعات، یقیناً دہشت گردی کے واقعات ملک کے لیے ایک ناسور ہیں. ابھی جس مکہ مسجد کا ذکر کر رہے تھے اس میں ایک واقعہ نہیں ہے، یہ جو 5 ملزم سوامی اسمینانند بول کے ہیں، ان کے ساتھ وہ 4 اور لوگ تھے، 5 لوگوں کا ہے. جی. آپ دیکھیے سمجھوتا ایکسپریس کا ہے یہ پہلے. جی. سمجھوتا ایکسپریس، اجمیر شریف اور مکہ مسجد، یہ تینوں کے یہی 5 ملزم. اور اس نے سوامی نے تو باقاعدہ جیل میں اعتراف کر لیا تھا، اور پھر عدالت کو بھی اس کا اطلاع دیا تھا. اور یہ صرف ڈیزگنیٹ جو کورٹ ہوتی ہے NIA کی، چونکہ پہلے تو یہ کیس رجسٹرڈ ہوا حیدرآباد کے حسین علم PS میں، لیکن اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مرکز نے اس وقت کہا کہ بھائی اس کی NIA کے ذریعے جانچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، NIA کے ذریعے جانچ ہوگی. جانچ کتنی چلی، یہ 2007 کی بات ہے، اور فیصلہ کب آتا ہے، 10 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے. جب تک حکومت بدل گئی، پراسیکیوٹر بدل گیا، NIA کا لباس بدل گیا، بلکہ جو پراسیکیوٹر تھا وہ مجرمین کا جو ہے وکیل صفائی بن چکا تھا. اور اس کا جو سلیکشن ہوا، یہ سب 14 کے بعد کی بات ہے. 14 کے اندر اگر ہوتا تو بات الگ ہوتی تھی. 14 کے کیس تو جب ہی رجسٹر ہوا 2007 اور 8 کے درمیان. تو یہ ہوا، ڈیزگنیٹ کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا گیا، بس ختم ہو گیا، ہرا. تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہوتی تھی اس وقت 2018 میں جب اس کا فیصلہ آیا؟ ریاست میں BRS کی سرکار، مرکز میں BJP کی سرکار،
اب یہ دونوں تھالیاں مارتے رہے. ایک اور بات, یہ اس بم بلاسٹ کے ساتھ ہی جو لوگ دہشت کے عالم میں اپنے گھروں کو جا رہے تھے, پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی تھی. یہ مکہ مسجد کے بالکل قریب میں 1000 میٹر کے فاصلے پر پنچملا ایک علاقہ ہے, جی, وہاں ایک پیٹرول بنک بھی ہے. تو وہاں سے لوگ جا رہے تھے, ان پر فائرنگ کی گئی اور ایک کمیشن بٹھایا گیا, بھاسکر راؤ کمیشن. وہ سرکار تو چلی گئی, یہ سرکار آ کے 18 مہینے ہو گیا, کمیشن کی رپورٹ باہر نہیں آئی آج تک. میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں, جی, ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. خود آپ اپنے دوست نہیں ہیں, خود آپ بھی اپنے آپ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے, آپ بھی اتنا بھروسہ. یہ آپ کی سچویشن ہے. مکہ مسجد کا جو واقعہ جو ہو رہا ہے, مکہ مسجد کا واقعہ اکیلا واقعہ نہیں ہے. یہ جو 5 مجرمین مکہ مسجد میں ملوث تھے, سمجھوتا ایکسپریس جو ہندوستان اور پاکستان کو ملانے والی, اور اس میں RDX کا استعمال ہوا, اور اس میں مالیگاؤں کا ایک جو کرنل جی, پروہت, اس نے سپلائی کی تھی. اتنا سنگین واقعہ, یا نہ یہ کہ ڈیزگنیٹ کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اس کے بعد نہ تو ریاستی حکومت کو توفیق ہوئی, خیر مرکز کے ہاتھ تحت ہی ہوتا تھا, یا نہ یہ چونکہ مرکز کے تحت ہوتا, اس نے اپیل کرنے کی, خود ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی بات نہیں کی. جب تلنگانہ بن چکا تھا, تلنگانہ کا ہائی کورٹ, حیدرآباد کا ہائی کورٹ نہیں. اور یہاں بامبے میں بارے میں دیکھیے, 19 سال تک ان کو ایک دن کے 1 گھنٹے کے لیے باہر آنے نہیں دیا گیا تھا. جی, دیکھیے ان کا جو حال, جی ہاں, یعنی اتنی سختی, کیونکہ بہت بڑا 189 لوگ مر گئے, 800 لوگ زخمی ہو گئے, یہ بہت ہے. اور میں آج جو لوگ رہا ہو کے باہر آئے ہیں, جی, ان کے جو ہے تاثرات دیکھ رہا تھا میں, کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا, کس طریقے سے سمجھایا بھی جا رہا تھا. نہیں 2 سال میں آپ ہٹ جاتے, بھائی ہم کو بہت پریشر ہے, نہیں مل رہا نا, اصل مجرم نہیں مل رہا نا, اس لیے ہم آپ کو کرنا پڑا. ویسے بھی آپ یہ ہونے کے بعد ہم لوگ آپ کو چھڑوا لیتے بعد میں, مجھے بڑا عجیب لگا. تو اس کے نام لیا اس نے, یہ آفیسرس نے یہ بات کہی, کہا کہ نہیں چھڑوا لیتے, آپ کو جہاں بولے بنگلہ دلا دیں گے, آپ کی ایک نوکری دلا دیں گے. ارے تمہاری بیوی پیگنٹ ہے بول کے معلوم ہے, بولے ہاں ہے. نہیں اپنا آپ خیال رکھو, اپنی جو ہے حاملہ بیوی کا خیال رکھو, قبول لو, تم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ہم ہیں نا. آپ کو کون سے شہر میں ہونا بولو, 200-300 گز کا جو ہے مکان بھی دلا دیں گے, کون سی نوکری ہونا بولو دلا دیں گے, قبول لو. کوئی کسی نے قبول نہیں کیا. تو کیا کیا گیا, وہ بھی ٹارچر, ایسا ٹارچر کہ آج تک وہ درد ہے ان کے پاس. 19 سال گزر گئے جیل میں بھی, جی, لیکن وہ کہا کہ بھائی کبھی بھی میں کروٹ لیتا ہوں تو مجھے وہ تکلیف برابر آتی ہے. پورے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, کبھی برف کی سیل پر, کبھی جو ہے رسی لگا کر, کبھی اس طریقے سے کہ مجھے بول دیا تم انکاؤنٹر کر کے مار دو بھی میرے کو, ہم لوگوں کو, ہم یہ برداشت نہیں ہوتا ہمارے سے. ایسے کیسے ماریں گے یار, بڑی مشکل سے لائے تم لوگوں کو, تو قبول کرنا ہی کرنا ہے تمہارے کو. تو بمبئی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے, تمام کے جو بیانات ہیں, جی, یہ لوگ کہاں سے آئے, اور ہر ایک کے جو اقبالی بیان میں یکسانیت ہے, جی, نشاندہی کی اس نے. ایسے نہیں ہے جو جج ٹھیک ہے بھی, بلکہ کیونکہ آپ کی جو عدالت ہے, حقوقہ کی جو عدالت ہے, جو ڈیزگنیٹ کورٹ ہے, جی, اس نے محض اس نے یہ ریمارک کیا, جی, بامبئی ہائی کورٹ نے ریمارک کیا ہے کہ لوگوں کی جذبات کو دیکھ کے فیصلہ کیا گیا. اللہ واہ, جذبات تو لوگوں کی آستہ دیکھ کے فیصلہ ہو رہا, تو جذبات دیکھنے میں فیصلہ کیا ہے, برائی کیا ہے اس میں. جی, اس کے بعد ٹرول شروع ہو گیا سب طریقے سے, ارے نہیں اس کے خلاف تو ہونی چاہیے, فلاں ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. تو بیرسٹر ویسی نے بڑا سوال کیا, ٹھیک ہے, مکہ مسجد میں سمجھوتا ایکسپریس بھی شاید ان کو بھول یاد نہیں ہوگا, وہ اس میں خیر یاد ہے مگر بولے نہیں ہوں گے انہوں, اجمیر شریف کا بولے انہوں. جی ہاں, مکہ مسجد اور مالیگاؤں. مالیگاؤں میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. مان لیجیے گا یہ بری ہو جاتے ہیں, بری ہونے کا ہے وہ سی بھی, چونکہ اس کو MP بنائے, فلاں کرے, یہ کرے, جو پرگیا سنگھ, ہاں ٹھاکر کو, ٹھاکر, وہ بری ہوں گی. وہ نہیں, کیا بری ہوتی, کیا یہ ڈیزگنیٹ کورٹ کا ہے یہ, جی, کیا بمبئی ہائی کورٹ میں اس کو بھی جو ہے اپیل ڈالیں گے کیا لوگ, سوال ہے. نہیں سوال ہے. ٹھیک ہے, اگر بمبئی ہائی کورٹ سے بھی برات مل جاتی ہے اس کو, کیا اس کو پھر سپریم کورٹ میں بھی آپ چیلنج کریں گے؟ نہیں کرتے یہ لوگ.
کھلی مثال ہے. جتنے بھی ہیں مسلمانوں کے خلاف ایک قانون اور دیگر طبقے کے لیے ایک قانون ہے. اب آپ دیکھیے آسام میں کیا ہو رہا ہے. آسام میں آج ہم الیکشن کمیشن کے SIR کی بات کر رہے ہیں بہار کے لیے, جی, لیکن یہ آسام میں پہلے ہی ہو چکا ہے. ہونے کے بعد فہرست نام غائب ہو گیا ان کا. ہونے کے بعد اب زمین پہ صفائی شروع ہو رہی ہے ان کی, جی, وہ بھی ایسی بدترین صفائی, کوئی بولنے والا نہیں ہے, آواز نہیں ہے ان کی. تو اب اس ملک میں اگر کوئی طبقہ ہو, مسلمان کیوں نہ ہو, دلت کیوں نہیں, جو بھی طبقہ ہو, جی, جو مظالم کا, ہراسانی کا, اٹراسٹیز کا شکار ہو, تو اس کو فلسطینیوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے. عزت نفس سے بڑھ کے کوئی قیمت نہیں ہوتی. قربان ہو جائیں گے, مر مٹ جائیں گے, لیکن یہ ہراسانی کو برداشت نہیں کریں گے. تو میں خیر مجھے مثال دینی بھی نہیں چاہیے, لیکن بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے مر مٹ رہے ہیں. بھوک سے مر رہے ہیں, فاقہ سے مر رہے ہیں, بموں سے مر رہے ہیں, میزائل سے مر رہے ہیں, ڈرون سے مر رہے ہیں, اور ہر طریقے سے مرتے جا رہے ہیں. لیکن عزت نفس پہ کوئی ان کا سوال کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا ان کی عزت نفس پہ. تو وہی ہندوستان میں بھی جو طبقات مسائل کے, مشکلات کے, ناانصافی کے, مظالم کے, ہراسانی کے شکار ہیں, پہلے وہ اپنی عزت نفس کو دیکھیں. تب کہیں جو ہے ہم اس ملک میں انصاف کھڑا کر سکتے ہیں. اور کوئی ملک جی, ناانصافی کی بنیاد پر زیادہ دن نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں گے جہاں بھی ہو ملک کے کسی بھی خطے میں زمین کے, جہاں ناانصافی ہو, ایک حد تک بڑا عروج دکھتا ہے. اس کے بعد ایسا تنزل آتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے چونکہ یہ نظام ہم جو ہے خدا نے ہم کو ایک انسان کو نائب کے طور پہ بنایا. آپ کے اختیار میں بہت سی چیزیں تھیں, لیکن ہم اس اختیارات کا تجاوز کر دیں گے تو لا آف نیچر ورک کرتا پھر, مگر تاخیر سے کرتا, ٹھوس کرتا, اور وہی ہمیں اس چیز کا انتظار ہے. یقیناً. بھائی صاحب, پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج بھی جو یعنی بہار کے SIR کے حوالے سے کافی جو ہے ہنگامہ کی ہوا اور پھر اس کو ملتوی کر دیا گیا. تو بہرحال کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کا جو زور لگانا ہے اور حکومت کا ابھی تک اس حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے؟ اب دیکھیے مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یعنی جو ایشوز ہوتے ہیں ایشوز پہ اپوزیشن بڑا احتجاج کرتا ہے, جی, جی, لیکن جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں ہاں, وہ چاہتے کہ بھائی کس طریقے سے ہوا یہ گڑبڑ میں ہو جائے, ارجن ہوتا جائے. اور آپ دیکھیے کرسی صدارت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو اچھے اسپیکر ہیں, ہم نے کئی اچھے اسپیکر کو دیکھے. ہاں, بلرام جھاکر ایک صاحب تھے, ST ڈھلون ایک صاحب تھے, ان کے بھی دیکھنے کا موقع ملا. خود ہمارے جو ہے آندھرا پردیش, متحدہ آندھرا پردیش کے جو ہے وہ بھی ایک بنے تھے, خود نیلم سنجاوا ریڈی بھی جو ہے جی, یہاں سے. تو بالا یوگی بھی ایک تھے. حالانکہ بالا یوگی کو کوئی تجربہ نہیں تھا, لیکن دیکھیے نظم کو بنائے رکھنا اور کم بات کرنا, لوگوں کو زیادہ بات کروانے دینا, یہ اسپیکر کا مطلب خود بات کرنا نہیں ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں, اور نائب صدر جمہوریہ کی چھٹی کیوں ہوئی, جو چیئرمین راجیہ سبھا کے جو چیئرمین بھی ہوتے ہیں, چھٹی کیوں ہوئی ان کی؟ جی, حالانکہ وہ تو طبیعت کے بعد یعنی اس حد تک, یعنی آپ کی تائید میں اس حد تک عدلیہ سے ٹکراؤ, دستور سے ٹکراؤ, اپوزیشن سے ٹکراؤ, جی ہاں, یعنی اس حد تک چلے گئے تھے کہ مجھے بڑا عجیب تھا یہ اتنے بڑے عہدے پر رہنے والا آدمی ایسی کیا باتیں کرتا ہے. جی, پھر اس کو کیوں آپ نے چپراسی سے بدتر کک آؤٹ کر دیا؟ خیر وہ تو بظاہر تو ان کی صحت کے حوالے سے وہ خود سبکدوش ہوئے ہیں. تو آج ایک کارٹون ہے, دیکھیے آپ کو اس کا صحت کا اندازہ ہوتا ہے. جی, یہ صاحب استعفیٰ دے کے میڈیا والے کچھ نہیں, پیچھے 2 ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں. جی, گجراتی لابی کے ہیں دونوں بھی, ایک کچھ ہلکی ہلکی داڑھی ہے, ایک دوسری ہلکے ہے, پورے وائٹ یونیفارم میں ہیں, وہ تخشیش کا آلہ لگا کے ہیں دونوں بھی. دور سے دیکھ رہے ہیں کہیں وہ لازمی ہیلتھ کے علاوہ کچھ اور تو نہیں بول رہا وہ کھڑے کے اندر. نہیں دیکھیے بعض کارٹون کریٹیو رہتی, اس کے اندر تخلیق رہتی ذہن کی. اور وہ 2 ڈاکٹر آپ سمجھ گئے, 2 ڈاکٹر کون ہیں؟ وہ پورے ٹھہرے ہوئے ہیں, انہوں میڈیا سے بات کر رہے ہیں بیچارے, صحت بول کے بات کر رہے ہیں. تو وہ جو نہیں صحت ہی بول رہا ہے, ہاں صحت ہی بول رہا نا انہیں, ہمارا مریض ہے انہیں. کہیں صحت پر تو نہیں دکھ رہا, یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے.
تو یہ بتانا مقصد ہے. اور برلا کیسے کام کر رہے ہیں, کیوں ارجن ہو رہا, اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. اور آپ دیکھیے, میں آندھرا کے بھی کئی اچھے یہاں کے اسپیکر رہے. آندھرا کی جو اسمبلی ہوتی ہے, متحدہ آندھرا پردیش کی کہہ رہا ہوں, جی نارائن راؤ اپنے دور کا ایسا اسپیکر تھا آدمی وہ, جی نارائن راؤ, کیونکہ ہم نے ان کا کام کرنے کا انداز دیکھا ہے. این ٹی راما راؤ اس وقت عروج پہ تھے, نہ صرف متحدہ آندھرا پردیش بلکہ پورے ملک میں ان کے گن گا رہے تھے. وی پی سنگھ وغیرہ یہ سب ان کے ساتھ ایک نیشنل فرنٹ بنا کے انہوں نے پورا کانگریس کو چیلنج کر کے رکھ دیا تھا پورا. وہ آدمی ایک دم تڑاک کا آدمی, اس کو کتنا رہتا, کہا کہ آپ جو ہے لیڈر آف ہاؤس ہیں, آپ اپنے ڈسپلن میں رہنا, اس طرح رہنا, فلاں رہنا, یہ کام نہیں. اور سب کو موقع دیتا تھا آدمی, حالانکہ وہ تھے خود اس پارٹی کے آدمی تھے, ٹی ڈی پی کے تھے. کھلا بول دیا, یہ میں کرسی پہ آنے سے پہلے آپ کا کارکن تھا, آپ میرے سے زیادہ توقع نہیں رکھنا, میں سب کا ہوں اس وقت, پورے ایوان کا جو ہے. اور یعنی ذرا بھی ہو, اس نے اتنی مثالیں قائم کی. اسپیکر وہ ہوتا. اور جب گڑبڑ ہوتی, ٹھیک ہے, کانگریس والے بھی اس وقت گڑبڑ کر رہے تھے, تیلگو دیشم کے خلاف کچھ معاملے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ ایک بار تو میں ارجن کر رہا ہوں, اس کے بعد میں ارجن نہیں کروں گا, آپ چمبر میں آئیے, کیا مسئلہ ہے آپ کا. نہیں, حکومت سے ہمیں جواب طلب کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں ڈائریکشن دے رہا ہوں حکومت کو, اس مسئلے پہ جواب دیجیے. یہ ڈیرنس ہے یا کسی اسپیکر میں آج کے, بلکہ وہ گجرات لا بھی ڈائریکشن دیتی, یہ کرو یہ کرو. ارے جان دو یار, ارجن کر دو, بھاگاؤ یہاں سے. ارجن نہیں ہو رہا ہے, یہ مطلب بڑی افسوس کی بات, نہیں جواب دہی سے بچنا ہے نا ان کو. افسوس کی بات ہے, کب تک ارجن ہوتا ہے. نہیں یہ اس سے پہلے بھی ان کا جتنا میں 2019 سے تو زیادہ, خیر 2014 سے 19 تک کچھ ہوا, کچھ معاملے ہوئے, چلو بحث بھی ہوئی, لیکن 2019 سے لے کے اب جو میں دیکھ رہا ہوں سوائے ارجن کے کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. اور اب دیکھیے اس میں 2023 میں کھلے عام ایک کو تو آتنکوادی کٹلے, کبھی اس پہ کاروائی ہوئی. اگر کوئی دوسرا یعنی حقیقی معنوں میں ضمیر والا اسپیکر ہوتا, اس کی نہ صرف رکنیت منسوخ کرتا بلکہ 10 سال تک اس پہ بین لگاتا. بالکل, اس کو اتنا اختیار ہے, لیکن نہیں, اس کو پروموشن دیا گیا. اس کو نہیں آئیے راجستھان میں آپ کام ہے, آپ کو چاہیے. افسوس, بالکل صد افسوس ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کا قتل کون کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, سرکار کر رہی ہے. دستور سے کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ عدالتوں کو کون لیکویڈیٹ کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اب یہ ہو رہی ہیں. اب دیکھیے دوہرے معیار کی چیزیں کتنی ہو رہی ہیں. اب میں ایک انٹرنیشنل رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں بتایا گیا کہ حالیہ جو کنوڑ یاترا چل رہی ہے, ابھی شاید ختم ہوئی, آج بتا رہے تھے, اس میں کتنے مظالم ہوئے, اور پہلے کتنے مظالم مسلمانوں کے خلاف ہوتے تھے, اور آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر طبقات میں بھی وہ مظالم شروع ہو گئے. بہرحال یہ صورتحال دیش کی ہے. ہم ودیش کی بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں قومی و بین الاقوامی منظر پس منظر کی. ماجد صاحب, SIR کے حوالے سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ 28 کو غالباً سپریم کورٹ میں جو ہے پھر سماعت ہے, کیا ہم امید کر سکتے ہیں, کیونکہ انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو وقت کم ہے, اب یہ سماعتیں کب تک چلیں گی اور کیا فیصلہ آئے گا, اس کو بھی جو ہے کتنا وقت لگے گا اندازہ نہیں ہے. تو بہرحال ہم امید کیا کر سکتے ہیں بہار کے حوالے سے, اور پھر اگر یہ معاملہ اگر اس میں کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے سرکار کو کچھ یعنی کچھ تھوڑا بہت گنجائش کے ساتھ, تو پھر یہ کیا آگے بڑھے گا؟ دیکھیے ایک طویل عرصے سے, اب دیکھیے ہم 2014 کے الیکشن دیکھے, جس میں ایک جھوٹے پروپیگنڈا جیسے 2G ایکسپیریمنٹ کے نام پہ شکست ہوئی. اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, لیکن اس کے بعد سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر سوال اٹھنے لگے. یہ 2014 کے بعد کی بات ہے. چونکہ اب دیکھیے ہریانہ میں الیکشن ہوئے, مہاراشٹر میں الیکشن ہوئے, عوام کے موڈ کچھ اور تھے, چونکہ صحافی گلی گلی جا کر عوام کے نفس کو جان رہے تھے, پھر اسی لحاظ سے انہوں نے رپورٹیں بھی دی تھیں, لیکن جب مشین کھلے تو فیصلے کچھ اور تھے. تو ابھی مہاراشٹر میں گزشتہ سال جو 2 الیکشن ہوئے 5 مہینے کے وقت سے, میں SIR کی طرف آؤں تو میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس میں ایسے پہلے بھی میں بول چکا ہوں کہ لوک سبھا کے الیکشن پہلے ہوئے,
اس میں جتنے ووٹرز تھے اس کے بعد جو ہے اسمبلی کے الیکشن ہوئے 5 مہینے کے بعد جی 74 لاکھ ووٹرز ایڈ ہو گئے اس میں. اس وقت کوئی SIR تو نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2، ابھی بھی جو ہے خاص کر کانگریس پارٹی اور انڈیا بلاک کے لوگ فہرست مانگ رہے ہیں. فہرست دینا نہ صرف سیاسی جماعتوں کو بلکہ امیدوار کو بھی فہرست دینا الیکشن کمیشن کا جو ہے پوری طریقے سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. جی اور آج بھی یہ مسئلہ ٹکا ہوا ہے. الیکشن کے دن، اسمبلی الیکشن کے دن 5 بجے پولنگ ختم ہونے کے بعد سے رات میں 9 بجے تک 62 لاکھ ووٹرز ووٹ ڈالے. کیونکہ ایک رول ہے کہ جو لوگ احاطے میں آ جاتے ہیں پولنگ بوتھ کے، ان کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے. جی تو یہ 4 گھنٹے تک چلا. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے. خیر، ہو سکتا ہے ہوا ہوگا. ابھی تک اپوزیشن کو وہ لسٹ نہیں دی گئی اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی ابھی تک. جی 74 لاکھ ووٹ ایڈ ہوئے، 62 لاکھ ووٹ وقت کے گزرنے کے بعد بھی ڈالے گئے. حالانکہ پرمیشبل ہے وہ، جس میں اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنے ووٹ کیسے ڈالے گئے؟ اتنے لوگ کیسا ایک دم آخری وقت کیسا آ گئے؟ شبہ کی گنجائش ہے. جی تو پہلے یہ ہوتا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کو ہائی جیک کیا جاتا. اب ہمارے الیکشن کمیشن نے پڑوسی ملک کے الیکشن کمیشن سے بہت کچھ سیکھ لیا اس دوران میں. تو میں ایک لفظ بہت دن کے بعد ہماری ہندوستان کی پالیٹکس میں آیا، مینڈیٹ کی چوری، جی انتخابات کی چوری. جی تو یہ تو بات ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اب SIR کے ذریعے اب پوری جمہوریت پر ڈاکہ ہو رہا ہے. پہلے چوری ہوتی تھی، جی الیکشن کی حد تک ہوتی تھی، اس کے چور جو ہے چور اوپر جا کے کرسیوں میں بیٹھ جاتے تھے، جی جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے پڑوس میں، ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ڈاکہ، چونکہ جب چور کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے جی تو وہ چوری مانے اس کا ایک کیٹیگری ہوتی، ڈاکہ زیادہ ہوتا ہے. جی تو یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ہر زبان میں ہوتا ہے. چوری کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، ڈاکہ کے لیے، ڈاکہ مانے سپریم، بہت زیادہ چیز کو ہوتی. تو اب یہ تو الیکشن انتخابات میں چوری ہو رہی تھی، اب پوری ڈیموکریسی پہ ڈاکہ ہونے والا ہے. چونکہ اب دیکھیے یہ بتا رہا ہے، الیکشن کمیشن کے ذرائع سے کوٹ کر رہے ہیں 2-3 دن سے اخبارات، جی جی 55 لاکھ ووٹرز ڈیلیٹ ہونے والے ہیں. کس بنیاد پر؟ انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیے یا فارم ہی نہیں بھرے، جی یا پھر ان کے والدین کے بھی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں آئے. یہ کون سا لاجک ہے؟ اور ایک بات، انہوں نے 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ داخل کیا الیکشن کمیشن نے. جی کیونکہ جب یہ پہلی سماعت ہوئی تھی شاید 16 یا 17 کو، جو بھی، جی جی تو اس سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے صلاح دی تھی، فیصلہ نہیں دیا تھا. صلاح یہ دی تھی الیکشن کمیشن کو، دیکھو بھائی آدھار، کیوں نہیں؟ نہیں آدھار، راشن کارڈ، یہ پرانا جو ایپک کارڈ ہوتا جی ہے اس کو آپ تسلیم کر لیجیے نا، بلکہ صلاح دی تھی. جی ہاں تو الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے آپ کی صلاح ہوگی، لیکن یہ شہریت کے تعین کے مسلمہ چیزیں نہیں ہو سکتی، جی ہاں لہٰذا ہم کو صرف برتھ سرٹیفکیٹ ہی چاہیے. تو آرگومنٹ میں یہ ہوا کہ بھائی پاسپورٹ، تو الیکشن کمیشن کا وکیل اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا، ارے وہ تو ٹریول ڈاکومنٹ ہے. جی پھر ایک سوال یہ آیا، یہ ٹریول ڈاکومنٹ نان سٹیزن کو ملتا کیا؟ جی ہاں دیکھیے آپ، جی ہاں مجھے بڑی دلچسپ دکھی یہ بحث. خیر سپریم کورٹ اب 28 کو پیشی ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن سرکار جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ہائی جیک کر چکی، آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے اس کا قانون بدل دیا گیا، جی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو، اور آپ دیکھیے موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ پہلے کہاں تھے، کس طریقے سے وہ کئی چیزوں میں کس طریقے انوالو ہوئے، ان کا جب بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہا تھا تو بڑا تعجب ہوا، ایسے آدمی کو کیسے بنا سکتے بھائی، جی جو PMO سے وابستہ تھا، جس نے بابری مسجد رام جنم بھومی کے فیصلے میں لکھنے میں رنجن گگوئی کی مدد کی تھی. دیکھیے آپ، ویسا آدمی آج بیٹھا ہوا ہے. تو ہائی جیک کر لیا گیا. یہ جتنے بھی دستوری ادارے ہیں، دم غنیمت ہے کہ کچھ حد تک عدالت بچی ہوئی ہے، کچھ حد تک بچی ہوئی ہے، جی سب پوری طریقے سے نہیں، کچھ حد تک بچی ہوئی ہے. تو امید کرتے ہیں یہ جو ٹمٹماتا چراغ ہے ہماری جمہوریت کا، یہ ہماری عدالتیں، کم از کم یہ شعلہ بن جائیں آگے چل کر.
بھائی صاحب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ تو اپنے منشے کے تحت جو بھی کام اقدامات کر رہے ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن اپوزیشن کے حوالے سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف احتجاج کرتے ہیں اور یہ بلیم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو مسمار کیا جا رہا ہے، جمہوریت کے جو تقاضے ہیں اس کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. یہ مسلسل 2014 کے بعد سے ہم سن رہے ہیں. ہر انتخابات سے پہلے کبھی EVM کی بات، کبھی جو ہے ووٹرز کو ڈی ووٹر کرنے کی بات، اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک بات یہاں پر نکل کر سامنے آئی کہ تیجسوی یادو نے RJD کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ ہم اگر انہی بنیادوں پر، اگر SIR کی بنیادوں پر آگے معاملہ بڑھے گا تو ہم جو ہے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے. یہ فارمولا کس حد تک جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ قائم رہ سکتے ہیں؟ دیگر اپوزیشن پارٹیوں کی بھی بات کروں گا. جہاں کہیں بھی انتخابات ہو رہے ہیں تو اس پر شبہات کا اظہار، الیکشن کمیشن پر بہت سارے سوالات. تو پھر آپ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو شاید یہ فارمولا بھی کام کر جائے جمہوریت میں، لیکن آپ اس پر قائم نہیں رہتے. تو سوال یہاں پر یہ ہے، جو تیجسوی یادو کی جانب سے جو بات سامنے آئی ہے RJD کی جانب سے، کیا یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر بڑھے گا تو کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی مثالیں ملک میں تو نہیں ہیں لیکن پڑوس میں ہیں. جی. پڑوس میں بنگلہ دیش کی مثال ہے. جی. وہاں الیکشن ہوئے، الیکشن میں ایک پارٹی جو ہے بڑی دھوم دھام سے آ گئی. تو اس وقت کی الیکشن میں وہاں کے الیکشن کمیشن پر، وہاں کی انتظامیہ پر، بیوروکریسی پر BNS نام کی پارٹی جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، جی. اس جگہ سے فائدہ کیا ہے ہمارا؟ معلوم ہے آپ ہی جیتنے والے ہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے رولز بنائے، جس طریقے سے بنا کرے دکھانے کو، ہر ضلع سے ایک آدھ آدمی، ایک آدھ سیٹ آ جاتی ہے ہم کو، ہم ایک اپوزیشن میں رہتے ہیں، اس کے بعد ہی سرکار تو آپ ہی کی بننے والی ہے. جی ہاں، انڈرسٹوڈ ہے. یہ کب دوسرے الیکشن میں کرانا، پہلے الیکشن میں بھی کرے تھے لیکن اتنا اثر نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ چلے ہوئے، نہیں بھائی ایسا کیسا ہوتا بولے. لیکن جب دوسرا الیکشن ہوا بنگلہ دیش کا، تو الیکشن میں انہوں نے پورا ٹوٹل بائیک آؤٹ کر دیا. پورے اپوزیشن نے کرا انہوں نے. اب صرف عوامی لیگ کیا کری اس وقت؟ حکومت بنا لے خود ہی. نہیں ڈمی ڈمی. ارے ڈمی لوگوں کو، ارے بھائی تو ہم کھڑا کرتے، چلو تم کھڑے ہو، اچھا نہیں دکھتا بھائی، چلو کانٹیسٹ کرو، کیا ہونا ہے معلوم ہے. کہتے ہیں ہم کو تجربہ اس میں بہت اچھا ہے. جی. وہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار بن گئی. 3 مہینے ہو گئے سرکار بن کے بھی. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ جب دیکھیے عوام کے جذبات کا جب انقلاب آتا ہے، اچھوں کے تاج اکھڑ جاتے ہیں. جی. کتنی کر و فر کی تھی وہ لیڈی، اب جو ہندوستان کی مہمان بنی بھی ہے اور پورا ہندوستان چلا رہا تھا. ہندوستان کی کمپنیوں کا کانٹریکٹ، اڈانی کو کانٹریکٹ، ان کو کانٹریکٹ، پورا سسٹم جو ہے وہاں کا جو ہے کولیپس ہو کے رہ گیا تھا. وہاں کے لوگوں کی عزت و نفس ختم ہو چکی تھی. وہاں کے اخباروں کے مطابق کہہ رہا ہوں میں، کوئی ایسا اپنا ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں یہاں، آپ اس مت جائیے. لیکن کیا ہوا؟ انجام غار کیا ہوا؟ واپس نہیں جا سکتے آپ. یہ حالت آپ کی کر دی گئی ہے. تو یقیناً ٹھیک ہے، مسائل ہے اس ملک کے بھی، کئی مسائل ہیں، اور کئی پارٹیوں پہ پابندیاں، کئی لوگوں پر جیلوں میں ڈال دیا گیا. یہاں بھی اپوزیشن بھی یہی ہوتا. اپوزیشن آج جیلوں میں جانے سے گھبرا رہا، بھائی کچھ ہوا تو جیل میں ڈال دیتے ہم لوگوں کو، ہم نہیں رہتے. لیکن تیجسوی یادو یقیناً ان کے والد کے پر چل رہا نا، بلکہ ان کی پوری فیملی پہ چل رہا ہو. کبھی بھی جیل میں جا سکتے ہیں لوگ بھی، پوری فیملی کے لوگ. اب اگر ایسا فیصلہ، اگر یہ نوبت یہ آ گئی، اگر یہ سدھار نہیں ہوا کورٹ کے فیصلے سے یا پارلیمنٹ کے ڈیبیٹ سے، تو اگر یہ بالکل بائیکاٹ، ٹھیک ہے آپ ہی سرکار بنا لیجئے. اس کے بعد ان کی جو، اب دیکھیے UP میں کیا ہو رہا ہے. UP میں آپ کسی اچھے جرنل سے بات کیجئے، خود ہندو لوگ پریشان ہیں وہاں. ہندو لوگ چونکہ اس حد تک دھرم کے نام پہ اتنی غنڈہ گردی، دہشت گردی، ٹیررزم پھیلا ہوا ہے. اور پولیس والے دیکھیے کسی کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں، کسی کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں، کسی کو پھول برساتے جا رہے ہیں. یہ تو خیر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کر لیا. لیکن لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، اب آپ دیکھیے کواڑیوں میں 211 کیسز کی ایک جنہیں رپورٹ تھی، میں دیکھ کے آیا ہوں، جس میں چند پولیس والوں کو مارا گیا، جس میں ایک یونیفارم میں پولیس والا تھا وہ بھی مار کھایا. کبھی اس کے خلاف گرفتاری ہوئی، نام کے لیے ہوئی، چھوڑ دیا گیا. کوئی بلڈوزر چلا کسی کے خلاف. بلکہ یہ بتایا گیا کہ 27 بڑی وہیکلیں جو سرکار کی ضلع پرشاسن کہتے شاید اس کو، ضلع ایڈمنسٹریشن، اس کو تباہ کر دیا گیا. پولیس کی گاڑی کو تباہ کر دیا گیا. کچھ ہوئی، کاروائی ہوئی. کہیں بلڈوزر چلا. سنبل میں
بلڈوزر چلتا ہے، بلکہ سنبل کو ختم کر دیا گیا پوری طریقے سے. تو یہ جو ہے اب ان کے لیے ابالے جان پڑے گا. آج ٹھیک ہے، آج مسلمان متاثر ہو رہا، دلت متاثر ہو رہا ہوں گا، آج کی بات ہے، لیکن آنے والا دن یہ خود متاثر ہے. اور آپ دیکھیے سوسائٹی کس حد تک کرپٹ ہو گئی. اب آپ دیکھیے دھرم کے نام پہ جو ہے جو نیوٹ ڈانس کرا کے رکھتے، جو پب اور بار میں بھی نہیں کرتے، وہاں بھی اس کی پابندی ہے، نہیں کر سکتے، وہاں بھی کر کے انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ ارے وہ جی اپنا ہے جی، چھوڑو. اب کسی نے جو ہے وہ گراک ہے نا آج کل، وہ جواب دیتا ہے انہیں، جی اے آئی کا ایپ ہے جو کہ، جی اس سے کسی نے پوچھا فلاں صاحب کون ہے، تو انہوں نے بولا ہاں یہ یوگی ایسا ہے، فلاں یہ ایسا، یہ ایسا ہے. تو اب یہ ساری دنیا میں جاتی بات یہ، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، ان کو، چونکہ ان کو قانون کی حکمرانی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو اس طریقے سے یہ ہندوؤں کے لیے تباہ کن ہو رہی ہے. روزگار ہندوؤں کو بھی نہیں مل رہا. ہندو ٹھیک ہے، ہندوؤں کو روزگار دیجیے بھائی، مسلمانوں کو چھوڑیے، اپنا کیسا بھی گزار لے گا، انہیں پنچر جوڑ کے، پان کی دکان لگا کے یا ٹھیلے کی بنڈی لگا لے، گزار لے گا انہیں، اپنی محنت کر لے گا انہیں. آپ پنکچر کو جو ہے تنقید کرے، آپ طنز کرے پنکچر والے، ہاں عزت کی نوکری کر رہا، عزت کی محنت کر رہا انہیں، آپ کے پاس بھیک نہیں مانگ رہا، آپ اس کا حق مار رہے ہیں. اس کی دینے کے جو پیسے ہیں، اس کے ٹیکس کے پیسے، انہیں بھی ٹیکس دے رہا انہیں. جی جی یعنی ایک پنکچر جوڑنے والا بھی ٹیکس دے رہا سرکار کو. جی لیکن آپ احسان فراموش ہیں، آپ وہ جو ہے اس پر طنز کرتے ہیں. پنکچر والے ہو گئے، کیا ہوا پنکچر میں محنت کر رہا انہیں. تمہارے ویسا جو ہے جس طریقے سے جو یو پی میں، اتراکھنڈ میں، گجرات میں کیسا ہو رہا ہے، دیکھیے کتنا کرپشن ہو رہا ہے، کتنے پلا گر گئے، آپ کو اطلاع ہے اس کی؟ جی گجرات کی ایک لسٹ آئی میرے پاس، مدھیہ پردیش کی ایک لسٹ آئی. کیوں یہ ہم اخبار میں کیوں نہیں دیتے؟ اخبار والوں کو کیا پابندی ہے؟ ثبوت کے ساتھ ہے نا. اور ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن کے ریکارڈ میں ہے، وہ جی سرکاری ریکارڈ سے لے رہے ہیں ہم. کتنے پل ٹوٹ گئے، 1.5 سال ہوا پل ٹوٹ گیا، 2 سال ہوا پل ٹوٹ گیا، فلاں یہ ہوا پل ٹوٹ گیا، فلاں جو ہے روڈ بنی وہ ختم ہو گئی. اب دیکھیے دلی میں G20 کے اوپر بنائے تھے نا وہ آڈیٹوریم، جی ہاں. اس کا کچھ نام دیے تھے، بھارت کچھ. جی ہاں اس وقت انڈیا لکھنے کے بجائے بھارت لکھ دیے تھے آپ. جی ہاں بھارت لکھا تھا. کیا ہوا؟ اسی کے 15 دن کے اندر اس کی پوری ستیاناسی ہو گئی. جی پارلیمنٹ بنائے آپ، جی ہاں پانی کو. ورانڈے میں دیکھیں آپ، بکیٹ رکھی ہوئی ہے، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. جی یہ ان کا معیار ہے، یہ ہندوستان بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے صحیح نیشنلسٹ ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، دیکھیے تو بھائی صاحب بالکل آپ نے یہ سارا اس کا پس منظر بتایا، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بائیکاٹ کی بات ہے کتنا مطلب دمخم ہے، اور دوسری پارٹیوں کا کیا موقف ہو سکتا ہے، دیکھیے اور کتنا کارگر ہے نہیں دیکھیے فارمولا. RJD یا ان کا جو اتحاد ہے وہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہے وہاں. ہاں اثر ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے، اب نتیش کمار اور ان کی جنتا دل یو کا چل چلاؤ ہے، یہ کچھ ٹکنے والا نہیں ہے. چونکہ دیکھیے بی جے پی نے ہر ریجنل پارٹی کو پوری طریقے سے، ایک لفظ ہے ہمارے پاس دکن میں، چکرے لگا دینا، بلکہ یعنی تباہ کر دینا. چونکہ اب دیکھیے چراغ کو چھوڑ دیا گیا پیچھے دم لگا کر. چراغ بھی NDA کا منتری ہے. اب اس سے کہا گیا کہ نہیں آپ پورے سیٹوں میں مقابلہ کرو. ارے بھائی تم اس میں، تم NDA کے، وہ NDA مرکز کے تحت ہے، اس میں نہیں ہے. اور ایک جو ہے ہمارے اور ایک جہدکار ہے نا یشونت، جی میرے نام سے ہاں وہ صاحب بھی جو ہے شروع ہو گئے. تو اب بی جے پی کیا کرتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ووٹوں کو اسپلٹ کر کے اپن نکال دی. اور جس طریقے سے کئی سالوں تک مہاراشٹرا میں بی جے پی کا رول چھوٹے بھائی کا تھا، شیو سینا کا رول بڑے بھائی کا تھا، جی وہ جا کے رول بالکل الگ ہو گیا. ایسا ہی بہار میں ہونے والا ہے، بلکہ جنتا دل یو چھوٹا بھائی بھی نہیں رہے گا. اس کو بھی جو ہے جس طرح راستہ دکھایا گیا ہمارے دھنکر صاحب کو، ان کی بھی دھنکر ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اب ہم تھوڑا سا باہر کا رخ کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے پردھان منتری بھی باہر ہیں، اور برطانیہ کے ساتھ جو ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے، ٹریڈ فری معاہدے پر جو دستخط ہوئے ہیں، تو اب ہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ برطانیہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور بھارت کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے برطانیہ کا ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں دیکھیے ابھی وہ جو FTA پہ سائن ہوئے ہیں، وہ جسٹ ایک سمپل پیپر پڑھا، میں پورا تفصیل سے نہیں پڑھا. جی البتہ اس پہ فکی کے اور انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ان کے ریئیکشنز دیکھے میں. وہ ریئیکشنز کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، وہ تفسیر میں نے نہیں پڑھی ابھی. لیکن اس میں ان صنعت کاروں کا، ان سرمایہ کاروں کے طرف سے اس کا خیر مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ کارپوریٹ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، کارپوریٹ کو ہی بڑا فائدہ ہوگا، اور یقیناً ہماری جو کچھ سرمایہ کار ہیں وہ بڑے جو ہے ہمارے پونجی پتی ہیں وہ برابر، اور ان کو پراسپرس ملے گا. لیکن برٹین سے ہم کو کیا ملے گا؟ برٹین سے کیا چیزیں ملیں گی ہم کو جو عوام کے فائدے کے لیے ہوں گی؟ جبکہ ہماری جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کی وجہ سے ہماری جو اشیاء ہیں وہ اشیاء کس حد تک ہمارے کسانوں کے لیے یا ہمارے اسٹارٹ اپ کے لیے جو چھوٹے موٹے جو صنعتی انٹرپرینورشپ کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ جبکہ آپ نے دیکھیے بڑے جائنٹس کو ہر چیز دے دی ہے، حتیٰ کہ ان کو ڈیفینس میں بھی گھسا دیا ہے، اور حتیٰ کہ اب دیکھیے رائفل کی جو مثال ہے، رائفل کی اسمبلنگ کہاں ہو رہی ہے؟ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ عوام کے لیے اگر یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ عوام کے لیے اچھی بات ہے. لیکن جس طریقے سے جو ریئیکشن میں نے دیکھے ہیں، فکی کے ریئیکشن ہو، ICCI کے ریئیکشن ہو، یہ ریئیکشن مجھے بتاتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے صرف پونجی پتیوں کے لیے، یعنی کچھ اور مزید گجراتیوں کے لیے اور مالدار بننے کا جو موقع مل جا سکتا ہے. جی ٹھیک، بہرحال دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا ہوگا آگے اس حوالے سے، اور پھر ہماری جو ٹریڈ پالیسیز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ جس طرح کی ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو جس طرح سے امریکہ کی ہر بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے ہماری جو ہے کہیں نہ کہیں توہین کی جا رہی ہے ہر معاملے میں. بہرحال اس سے حوالے سے علیحدہ پروگرام ہم کریں گے، اس میں بات کریں گے. اب بالکل وقت کم رہ گیا ہے. غازہ میں بھوک مری کے نتیجے میں ہمارے سب 113 افراد جو ہے شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کے مارے جب امداد لینے جا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کھنڈر بنا دیا گیا ہے غزہ کو. اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، سچویشن کو، کیا ہم یہ دیکھیے امید کر سکتے ہیں؟ ایک ڈیڈ باڈی کی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ بھوک سے مرنے والے کی تھی، اور شہید ہوا وہ، اس کی فصلیں آپ گن نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر. یہ پھر صبح میں ایک نیوز دیکھی، میں نے خبر کی، میرا پروگرام آتا صبح میں اخباروں سے متعلق، تو اس میں ایک سین دیکھ کر میں بہت ہی ایک دم بہت مجھے متاثر ہوا سین. وہ یہ بالکل بھوک سے لاغر بچے کے لیے، بالکل کم سن شیرخوار بچہ ہے، جی جی، اس کے لیے وہ لکوڈ لانے کے لیے ماں چلی گئی، اس کو وہ کپڑے کے ٹینٹ کے اندر، ایسی صاحبان ہے وہ، بالکل جی جی، چھوڑ کے چلی گئی. بڑی مشکل سے وہ لے کر تو آئی، بڑی مشکل سے لے کے آئی، وقت نکلا، آنے تک وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے چلے گیا واپس. تو یہ خیر بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ایک دو چیزیں ہماری نظروں میں جو آتی ہیں. تو اب دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک وقت تک ایک ہفتے کا کھانا نہیں ملتا، ایک ہفتے میں بھی کھانا نہیں مل پا رہا، اس حد تک بری حالت ہے. پانی نہیں مل پا رہا، پانی کے ٹینکر پہ گئے تھے، وہاں فائرنگ کر دی گئی. اور مصر کی سرحد پر جو ٹرک ٹھہرے ہوئے ہیں اس کو انٹری اس کی بین کر دی گئی، آنے نہیں دیا جا رہا ہے. جبکہ امریکہ کی اعانت کے ساتھ وہ ٹرک آئے، اور امریکہ اتنا کیا مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے ٹرک کو جو ہے اندر آنے کی اجازت، غزہ میں آنے کی اجازت نہیں دے پا رہا، اور بلکہ وڈرا ہو گیا انہیں، بھائی ہم تقسیم نہیں کر سکتے ہوں گے، فائرنگ ہو گئی، فلاں ہو گئی. بلکہ ایک جو ہے کیتھولک چرچ پہ بھی ہوئی، اس پہ کیا ریئیکشن آیا اس کے اوپر، پوپ صاحب کی وہ ہوئی بس ہوئی. اور ایک مغربی کنارے میں ایک امریکن سٹیزن فلسطینی اوریجن نوجوان کا قتل ہوتا ہے. کئی لوگ اٹھائے بات کو، بھائی یہ تو امریکہ تو کچھ کرنا چاہیے نا، اس پہ تمہارا سٹیزن تھا، وہیں پیدا ہوا، انہیں ٹھیک ہے یہاں کا اوریجن، والدین ان کے یہاں تھے ہوں گے، وہ اپنے والدین سے ملنے گیا، اس کا جو ہے پکڑ گیا. اور آپ دیکھیے مغربی کنارے میں آج جو صورتحال ہوئی، سیٹلرز عوام یہ وہاں کے فلسطینیوں کو پیٹ پیٹ کر گھر سے نکال کے مار رہے ہیں اور گھر پہ قبضہ کر رہے ہیں. اور محمود عباس حماس کو بولتا ہے آپ ہتھیار ڈال دیجئے. یعنی اتنی مزاحمت کی بھی ہم کو نہیں ہے. ٹھیک ہے مرنا ہمارا مقصد ہو گیا، ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، کہ مزاحمت کر کے بھی نہیں مریں گے. تو محمود عباس ہو، جارڈن کا عبداللہ ہو، مصر کا السیسی ہو، یہ تو راست طور پر پورے ملوث ہیں. بلکہ ایک اور شامل ہو گیا نا، احمد الشرا کے نام سے. دیکھیے آج میں صورتحال دیکھ رہا تھا، یہ جتنا سویڈاول کی علاقہ ہے نا، اب اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، چونکہ امریکہ بول دیا اپنی فوج واپس لے لیجئے. جبکہ وہ کہا کہ بھائی وہ جو جھڑپیں تھیں اس کو چھڑانے گیا تھا میں. بدو جو اوریجنل ٹرائبز ہیں، عرب کے ٹرائبز ہیں، ان میں اور دروز میں ہیں. تو بدو کا یہ ماننا ہے کہ دیکھو
وہ چونکہ سرحد پہ کوئی نگرانی نہیں ہے آپ کی، اسرائیل کی سرحد سے پورے دروز ہو یا اسرائیلی یہودی فوج ہو، جی ہتھیاروں کے ساتھ یہاں آ رہی ہے اور ہم کو مارتی جا رہی ہے. داخل ہو گیا. جی تو وہ اشرا کی سرکار نے کہا کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں نا، آپ کے درمیان کچھ تصفیہ کرا دیں گے. وہ تصفیہ بھی ان کو منظور نہیں ہوا، بلکہ آپ کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہی تباہ کر دیا. کیا کر لیتے؟ اس پر بات یہ بھی ہے کہ ایک اس کو کیا کہیے گا آپ، طیب اردوغان شاباشی دے رہے ہیں احمد شرا کو کہ بہت اچھی طرح سے اسرائیل سے ڈیل کر مطلب نپٹ رہے ہو، اسرائیل کا بڑی اچھی استقامت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر رہے ہو، یہ بات چل رہی ہے. نہیں وہ دیکھیے یہ ڈیل، یہ سب ڈیل کا حصہ ہے. یہ ابھی ابتدا میں آپ ایک بات کر رہے تھے، ساری جو ہے اسلامک ورلڈ یہ نہیں شیطان لوگ ہیں، یہ انسان بھی نہیں ہے. انسانیت میں بھی آپ دیکھیے، مجھے اتنی میں آج یہ ہوا کہ لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں اور بیلجیم کے ہیڈ کوارٹر میں اور کئی مقامات پر یورپی ممالک میں، بلکہ آج میں دیکھا کل 2 دن پہلے دلی میں بھی کیا لوگوں نے. جی اور یہ کون لوگ ہیں؟ جہدکار لوگ ہیں. اس میں کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے. اس میں تقریباً لوگ جو ہے ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، گرفتار کھلا بھر رہے ہیں، گرفتار کر لیجیے، جیل میں ڈال دیجیے. وہ لوگ تو شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ دن جیل میں لے جائیں گے. کچھ دن جیل میں جانے سے کیا ہو رہا ہے ہمارے کو؟ ٹھیک ہے، جیل میں ڈال دیجیے ہم کو. دیکھو یہ، اور آپ دیکھیے کتنا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کولمبیا میں جو کچھ طلباء جو ہے احتجاج کے، سب کو نکال بولے بڑی خوشی سے نکلنے تیار ہیں. امریکن یونیورسٹی میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ارے تم نے جیسا کیا وہ لگائے تھے نا، کیمپ لگا دیے تھے پورے، احتجاج کر رہے تھے خود ایکسپورٹ میں آخوس میں لگائے، ادھر لگائے. اب سب کا جو ہے نکالنا شروع ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، کم از کم ہم احتجاج تو کریں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ مسلم حکمرانوں پہ الزام نہیں تھی. یہ دیکھیے سب سے بڑا جو ہے میرے کو جو تعلق دکھتا ہے اسرائیل، پاکستان اور ترکی کا، یہ ایک ٹرائنگلر ہے. اور یہی یہ تینوں ملک ہیں جو پوری اسلامی دنیا کو تباہ کرنے اور سیونت کو پھیلانے میں یہ پورے معاون. یہ میرے کا تجزیہ ہے، لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس کے پورے دلائل ہیں. اب دیکھیے نوبل انعام کس نے اعلان کیا اور کس نے تائید کی؟ جی ہاں. اور کس نے جو ہے شاباشی کی، کس نے حلال لنچ کھایا. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہم اور دلائل کے ساتھ ان کے کیا کیا معاملات ہیں سفارتی طور پر بھی. اب دیکھیے کچھ مغربی ادارے، ان میں جن میں ضمیر بھی ہے کچھ لوگوں میں، وہ برابر چیزوں کو لیک کرتے ہیں. دیکھو یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ مجھے بتایا گیا ایک ڈاکومنٹ کے بارے میں جو پاکستانی اور اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ معاملہ ہوا. اور کئی ایسے پاکستانی ہیں جو باوجود سرکار تو کہہ رہی کہ بھائی منع ہے جانے کا، ہمارا کوئی تعلق نہیں. جی وہ جانی اپنے انڈیویجول چلے گئے. وہ کیوں گئے، کیسے گئے؟ صحافی بھی گئے. ہاں نہیں گئے، برابر جاتے بھائی، جا کے برابر پے رول پہ ہیں ان کے. جی تو امریکہ نے یہ سب چیزیں پیدا کر کے رکھتی ہیں. اور جو بھی حکمران ہیں، چاہے السیسی ہو یا منیر ہو یا پھر جو بھی ہو، یہ ان کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اپنے آقا کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں لوگ؟ جی تو یہ ہے. اور غزہ کی جہاں تک سچویشن ہے، اب دیکھیے غزہ میں اب یہ کہا گیا کہ جنوب یہ شمال کا علاقہ تو تقریباً صاف ہو گیا. جی وہاں کوئی بستی نہیں ہے، پرانے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں اور اس کا پورا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا. اب جہاں مزاحمت ہو رہی ہے وسطی علاقے میں، خان یوسف میں اور دائرہ بلکہ ایک علاقہ ہے نا، وہ علاقوں میں جہاں ابھی منظم حماس کے لوگ جس طریقے سے بھی ہو، اس پورے مسئلے کے باوجود بھی، اس پوری غربت کے باوجود، کھانا نہیں ملنے کے باوجود بھی، انہوں نے جو 7 اکتوبر کو جن لوگوں کو پکڑا تھا 2023 میں، نہیں چھڑا پائے. ان کو نہیں نہ چھڑا پائے، بلکہ ان کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہے ہیں وہ لوگ. ہاں بالکل. دیکھیے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ دنیا یاد رکھے گی. خیر جی سب کو ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل. بھائی صاحب میں 1 منٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں غزہ میں، اتنا ظلم، بربریت، اب تقریباً اکتوبر میں 2 برس ہو جائیں گے. اب میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب وہ باتیں جو روایتی ہیں یا کتابی ہیں یا پھر صرف اور صرف زبانی جمع خرچ میں اچھی لگتی ہیں، اس کے علاوہ کیا مطلب صرف اور صرف خدا کی جانب سے ہی فیصلہ ہونا ہے غزہ کے حوالے سے؟ دنیا ناکارہ ہو گئی ہے، بے بس ہو گئی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے یقیناً دیکھیے جو بھی معاملات فیصلے ہوتے ہیں، چونکہ یہ پورا کرۂ ارض کا جو نظام ہے یا پورا کائنات کا جو بھی نظام ہے، بے شک وہ انسان کس حد تک اس پہ اختیار رکھتا ہے. مکمل اختیار قدرت کا ہے، جس کو خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، جو بھی اپنے اپنے لحاظ سے کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے قانون فطرت کہتے ہیں اس کو، لا آف نیچر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اب آپ بھی بتائیے، آپ کے پاس اتنی قدرت ہے، وہ 1 منٹ کے وقت یعنی سورج کو روک دیجیے 1 منٹ کے لیے، کوئی نہیں کر سکتا. رکھ سکتے.
چاند کو جو ہے بند کر دیجئے، جی ہاں، جو نظام چل رہا ہے اس کو ختم کر دیجئے، کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، یہ تباہی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تباہی ایک ایسی چیز کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ قدرت کا جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قدرت کچھ نہیں ہے، ہم ہی سب مالک ہیں، ہم ہی سب جی یہاں کے ناخدا بنے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن جب قدرت کا جو پہیہ کھینچا جائے گا اس وقت یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. کیونکہ ہم نے بہت، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ تاریخ ہم پڑھا کریں، جی، تاریخ سے ہم کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں. انشاءاللہ ہم بس یہی دعا گو ہیں کہ عنقریب وہ فیصلہ قدرت کا ہو جائے جس میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہو جائے، اور ظلم کو جو دیکھ رہے ہیں، جو وہ کچھ بھی کر سکتے نہیں، ہیں، وہ بھی شریک چاہے ظلم. وہ حکمران ہیں، اقتدار رکھنے والے ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ان کا بھی حساب کتاب ہو. بالکل یہ غزہ کی جو تصویریں ہیں، جو حالات ہیں، وہ یہ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ عنقریب فیصلہ خدا کا ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، آپ نے وقت دیا. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.